खाना बहुत अच्छा था, इन लोगों को खाना बहुत पसंद आया। सारी चीज़ें रवायती बलोची अंदाज में थी, हर चीज़ में बलोची काफ़ी साफ नज़र आ रही थी, हर चीज़ ही बलोची तर्ज पर की जाती थी। इन लोगों को कोई भी बात समझ पाना बेला और बाप के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि वो सब लोग ही बलोची ज़बान में बात करते थे। सिर्फ इनसे मुखातब होने के लिए वो उर्दू ज़बान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें आपस में बलोची बोलते देख वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और ये भी साइड था कि उन्हें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। अपने रोज़मर्रा के मामूल से निकलकर वो एक अलग ही दुनिया में आ गए थे। यहाँ पर हर एक चीज़ तारीफ़ के काबिल थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ की बोली, यहाँ का अंदाज़, हर चीज़ उनकी दुनिया से बहुत अलग थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो अपनी हर चीज़ में अपने ख़ास अंदाज़ का टच रखते थे। बेशक इनको अपने बलोची होने पर फ़ख्र था। बात सुनो बाला, मैंने ना इन लोगों की ड्रेसिंग देखी है, वहाँ बाहर जो औरतें खड़ी हैं इनकी भी ड्रेसिंग काफ़ी अलग थी। मुझे वही फ़्राक लेकर दो, कल ही सुबह मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो वापस कमरे में जा रहे थे जब बेला इसके पीछे आते हुए इसे धमकाने लगे। वो प्यार से भी बात करती थी तो ऐसा लगता जैसे अभी कत्ल कर देगी। यह बात अलग थी कि ये अंदाज़ सिर्फ और सिर्फ इसका बाला के साथ था, वरना बाकी सब के साथ वो बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, बल्कि बाकियों से बात करते हुए तो इसके लबों पर चाशनी घोल रही होती थी, लेकिन उसके साथ बात करते वक्त अंदाज में अंगारे से आ जाते थे। उसकी बातें शुरू ही धमकियों पर होती थी, वरना तक, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय धमकियाँ देने के, और ऊपर से कहा उसका बाला के मुकाबले में बेहद छोटा था, लेकिन हर वक्त उसके सर पर चढ़कर वो खुद को इससे बड़ा जाहिर करती थी। वरना क्या, बताओ मुझे, आज तुम मुझे बता ही दो, अगर मैं नहीं लेकर दूंगा तो तुम क्या कर लोगी? तुम कर क्या सकती हो? हर बात में वरना, हर बात में वरना। तुम्हारा वरना मेरा उखाड़ क्या सकता है? इस बात का जवाब दो। वो जो कमरे की तरफ बढ़ा था अचानक ही पलट कर उसे देखते हुए इससे सवाल जवाब करने लगा। क्या मतलब, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठरकी डाकू, मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, वरना यह ना हो कि तुम कुछ करने के काबिल ना रहो। मुझे चैलेंज मत करना, वरना। वो एक ही दफ़ा फुल अटेंशन में आकर न जाने क्या क्या कहने वाली थी जब बाला ने उसके लोगों पर अपना हाथ जमा दिया। उसके अंदाज से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि इसकी सारी बातें बेडरूम के ज़ीन लम्हात पर ही आकर रुकती हैं। उसके सारे वरना की धमकियाँ भी वहीं तक थीं, क्योंकि वहीं पर तो बाला बेबस था उसके सामने। अरे बस बस मेरी चूज़ी, इतना गुस्सा मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं करते। इतना गुस्सा सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तुम तो गुस्सा ही हो गई यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बस बस मेरा बच्चा, इतना गुस्सा नहीं करते। और मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाता हूँ। और इसका सर ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाता उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। इस लड़की को कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकती थी। और बाला ने अपने साले के सामने अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकलवाना था। रेहान जो इनकी लड़ाइयों को बहुत मज़े से सुन रहा था, अच्छा खासा बदमज़ा हो गया इनके जाने की वजह से। वो तो जब से यहाँ आया था उसे एंटरटेनमेंट ही मिल गई थी, बाला और बेला के नाम की। उसकी बहन ने जिस तरह सरदार दिलदार कबीले के गेम प्लानर को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था, वो तो अपनी बहन पर फख्र महसूस कर रहा था। चलो जो भी था, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। बेशक वो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, लेकिन इनका कपल काफ़ी क्यूट था। हाय अल्लाह, ये बेला क्या चीज़ है, शोहर के साथ ऐसे सलूक करते हैं। तौबा तौबा। रुबाब कानों को हाथ लगाते हुए कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि रेहान भी मुस्कुराते हुए सरदार और दुआम को गुड नाइट विश करता वहाँ से निकल चुका था। जबकि सरदार ने जाते हुए एक इशारा दिया था, जिस पर उसने गैर महसूस अंदाज में हामी भरी थी। अब इसका इरादा रुबाब के साथ थोड़ा सा हसीन वक्त गुजारने का था। वो जितना हो सके इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। जब से डॉक्टर ने कहा था रुबाब के किसी तरह की टेंशन लेने से उसके बच्चे और उसकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है, तब से ही उसने अपनी हर तरह की नाराज़गी ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ रुबाब का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वो खुद साख्ता नाराज़गियाँ भी ख़त्म कर गया था, सिर्फ और सिर्फ रुबाब की सेहत के लिए। हाँ, रुबाब को अपने बच्चे के बारे में ना बताना उसे बुरा लगा था, लेकिन इस वक्त जिस कंडीशन में थी वो हरगिज़ इससे नाराज़ होकर उसे मज़ीद टेंशन नहीं दे सकता था। इसलिए इसने खुद अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म करके रुबाब की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, और ये कदम उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। ओह ठरकी डाकू, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मेरी जान को आए हो? जैसे ही कमरे में दाखिल होते हो अचानक ही वो इसे पीछे से अपने असार में लेता है। उसकी गर्दन पर जा अपने देखते लबों का लम्स बिखेरने लगा था। अंदाज में बेकरारी थी, और यही बेकरारी बेला को बुरी तरह से पागल कर रही थी। यह आदमी उसकी जान को आया हुआ था, और ये बात तय थी। इतनी बेकरारियाँ, इतनी बेताबियाँ, वो सच मुझ में पागल हो चुका था या उसे जान से मार डालना चाहता था, वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन उसकी ये बेकरारियाँ बेला को बेहद परेशान कर चुकी थीं। जान को आया हुआ हूँ और यूं ही जान को आया रहूँगा बेला जानू। बाहर तो बड़ी धमकियाँ दे रही थी, वरना की। अब ज़रा बताना अपनी इन वरना का मतलब। वो उसे अपने अज़ार में कैद करते बोला तो बेला ने उसे घूर कर देखा था, जिस पर वो कह कर लगा कर नसा। हो बेला बेबी को गुस्सा आ गया सारा जो बाहर चलता है। अब दिखाओ ना अपना वरना, मैं भी तो देखूँ तुम्हारा वरना कितना पावरफुल है। वो अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए झटके में अपनी कमीज़ उतार कर दूर फेंक चुका था, जबकि इसकी नीयत समझकर बेला ने राह फरार ढूंढना चाहिए, लेकिन बाला के सख्त घेरे में वो समझ चुकी थी कि इसका बचना मुमकिन नहीं है। बाला, तुम कितने ज़ालिम हो? तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारी मासूम बीवी के साल में हर वक्त रोमांस ही सूझता है रहता है तुम्हें? ज़रा मेरे होंठों की हालत देखिए। जानते हो रुबाब, आपकी नज़र बार बार मेरे होंठों पर जा रही थी, जबकि ने तो 2-3 दफ़ा पूछा भी कि मेरे लिप्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं।
دل تو چاہ رہا تھا بتا دوں انہیں کہ میرا ٹھرکی ڈاکو پاگل ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ تو بے شرمی ہوتی نا، اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ بات خود تک محدود رکھی ہے۔ تم ظالم ہو، تم لاکھ ٹھرکی صحیح، لیکن اتنے ٹھرکی مجھے کبھی نہیں لگے تھے۔ تم تو شادی کے بعد بالکل پاگل ہی ہو گئے ہو ڈاکو والا، مجھے تم پر ترس نہیں آتا؟ وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی، جبکہ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر ترس تو بالا کو آیا ہی تھا۔ ہاں، وہ اس پر ضرورت سے زیادہ ہی تشدد کرنے لگا تھا، لیکن اپنے بے لگام جذبات کا کیا کرتا جو اسے دیکھتے ہی امٹ کر باہر نکلتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیلا، میں تم پر بہت تشدد کرتا ہوں، بلکہ میں نے تم پر تمہاری سانسیں آرام کر دی ہیں، اور الٹا جب تم میری شدتوں کے یہ خوبصورت سے نشان لے کر باہر جاتے ہو تو تمہیں طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے بولا، وہ آج رات اس کی جان چھوڑنے والا تھا۔ او بالا، تم کتنے اچھے ہو، مجھے تو لگا تھا تمہارے اندر کا ٹھرکی کمرے میں کبھی لگام پا ہی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں غلط سمجھتی تھی۔ وہ فوراً ہی جذبات میں آ کر اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں بیلا، میں بہت اچھا ہوں، اور اتنا اچھا ہوں کہ آج سے میں تمہارے ہونٹوں پر، گالوں پر، گردن پر، باقی کوئی ایسی جگہ بھی جو سامنے نظر آتی ہے وہاں پر اپنی شدتوں کے نشان نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اب میرے نشان کہیں اور ہوں گے۔ وہ انگلی اس کے گردن پر پھیرتے ہوئے اچانک ہی نیچے کی طرف لے جانے لگا تو بیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ یوں بے شرم ٹھرکی ڈاکو، میں تمہیں کیا سمجھتی تھی، اور تم کیا نکلے؟ چھوڑو مجھے، تمہارا ٹھرک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے پڑپڑانے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کی پناہوں میں پوری طرح سے قید تھی، جبکہ اس کا ٹھرکی ڈاکو اپنے گاہیں کہیں اور گاڑے ہوتا۔ میں ایسا نہیں ہوں گا جیسا تم سمجھتی ہو، اور انشاءاللہ میں ساری زندگی تمہاری امیدوں پر کبھی کھڑا نہیں اتروں گا۔ باقی میرا یہ وعدہ ہے کہ اب میری شدتوں کے نشان تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب میں ایسی جگہ پر نشان دوں گا جو تم میرے علاوہ کسی کو دکھا نہیں پاؤں گی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا، خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ بالا، وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا دائم سا لمس چھوڑتا اس کے کندھے سے قمیض ہٹا چکا تھا۔ جب اس نے بے حد معصومیت سے اسے پکارا، اس کی پکار پر وہ ٹھنڈی آب برتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ میری جانو، تم اس طرح کی شکلیں بنا کر اپنی امی اور بھائی کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ میں تمہارے سارے رنگ جان چکا ہوں، اس لیے ڈرامے کم کرو۔ وہ کہتے ہوئے اب کی دفعہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو ایک دفعہ پھر سے سرخ کرنے لگا تھا۔ وہ سانسیں روکنے پر بری طرح پھڑپڑائی تھی، لیکن اس کی ساری پھڑپڑاہٹیں بالا کے مضبوط پناہوں میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ کمرے میں آیا تو دعا میں ایک دفعہ پھر سے کھڑکی کے پاس جا رکی تھی۔ ایک تو اس کی کھڑکی کے ساتھ اتنی محبت سردار سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مانا کھڑکی کے باہر نظارے بے تحاشا خوبصورت تھے، لیکن وہ اسے اتنا بھی اس کھڑکی کے آس پاس نہیں پھٹکنے دے سکتا تھا کہ اس کی نظر اپنے شوہر پر ہی نہ پڑے۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لیتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ سجن سائیں، بے وفائی کر رہی ہو میرے ساتھ، مجھ سے زیادہ تمہارا دھیان اس کھڑکی کے باہر کے نظاروں پر ہے، اور مجھے جلن ہو رہی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں بتا رہا تھا، جبکہ دعا میں اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی، لیکن وہ اچانک ہی اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ دوام نے اگلے ہی لمحے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا آثار بنایا تھا۔ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا وہ جیسے اہم سوال کر رہا تھا۔ کیونکہ میں اپنے ڈاکو جی کی سجن سائی ہوں نا، اس نے فوراً جواب دیا تھا، اور اس کے جواب سے خوش ہو کر سردار نے اب کی دفعہ اپنی شدتوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ بے قراریاں، بے تابی اپنے عروج پر تھی۔ وہ کتنے دنوں کی پیاس اس کے لبوں سے مٹا رہا تھا۔ اس کے لب اس کے پور پور پر رقص آتے، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ پر لاتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا، اپنے لبوں سے اس کے پور پور پر اب اپنی شدتوں کی داستان لکھتا اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا چلا جا رہا تھا، اور دوام روح جہاں سے اس کے دل میں اترنے کو تیار تھی۔ رباب، کیا بات ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اتنی دیر لگا دی باہر آنے میں، تم ٹھیک ہو نا؟ ریان نے اس دفعہ اس کے دروازے پر دستک دی تھی، جبکہ رباب جو کپڑوں سے بھری الماری کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی، اس کے پکارنے پر اچھل پڑی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے یہ ریڈ کلر کی نائٹی پہن تو لی تھی، لیکن اب اسے ریان کے سامنے اس میں جاتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی۔ وہ ریان سے چھپا کر نائٹی اندر لائی تھی اور اب پہن بھی چکی تھی، لیکن آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس سے دوسری نگاہ ڈالنا محال ہو گیا۔ وہ خود کو بہت بے باک اور بولڈ سمجھتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری بے باکیاں، بولڈنس کہیں دور جا سوئی تھی۔ ریان کی شدتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی، اتنا اندازہ وہ لگا چکی تھی۔ نائٹی کے اوپر شال پہنتے اس نے اس سے اپنی برنا بازو اور گہرے گلے کو چھپا لیا تھا، لیکن کب تک؟ کمرے میں جا کر تو اس نے اپنی بولڈنس دکھانی تھی، آج اس نے ریان کو منانا تھا، جو مشکل تو تھا لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ رباب، تم کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب کی دفعہ ریان کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ جی ریان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بس آ رہی ہوں باہر۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ جا رہی تھی، نہ ہی ان دنوں میں کوئی پردہ تھا، اب تو سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر اتنا کیا شرمانا ہے؟ اس نے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھولا تو ریان کی بے اختیار نگاہیں اس کی طرف اٹھی، بلکہ وہ تو کب سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب یہ سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں ریان، وہ اپنے الجھے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ریان بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ رکا تھا۔ حیرانگی تھی اس کے چہرے پر۔ جب رباب شال کی
काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए, जैसे खुद ही सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। निगाहों पर झुकी उसकी कनेरी पलकें जहाँ रेहान को बेईमान कर रही थी, वहीं इसके लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट को देखकर रुबाब की निगाहें मजीद झुक गई थी। ओह, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी बेबाक हो सकती है। आई मीन इंटरेस्टिंग। वैसे मैडम, मैंने तो गाँव की सीधी सादी सी लड़की से शादी की थी। ये आपके अंदर से ये वाली रुबाब कहाँ से निकली? मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी रुबाब के अंदर इतनी बेबाक रुबाब छुप कर बैठी हुई है। और जैसे उसकी नर्वसनेस को समझ गया था, तभी खुद को कंपोज करते मजीद पास आया। उसके चेहरे पर अपनी सांसों का लांस बिखेरने लगा था। हम नाराज़ थे ना मुझसे? वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई तो रेहान का बेबाक कहकर कमरे में गूंज उठा था। कसम खुदा की, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ना आज था, ना पहले कभी हुआ था। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं, लेकिन मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था मेरी नाराज़गी तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है कि तुम ये सब। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बीवी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है। वैसे ये शाल तुम जितना मर्जी खींच लो, ना तो ये लंबा होगा, ना ये जालीदार कपड़ा तुम्हारे खूबसूरत बदन को मुझसे छुपा सकता है। रेहान बेबाकी से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसकी कमर पर अपने हाथों का बेबाक लांस बिखेरने लगा। रुबाब ने ऐसे उसके सीने पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो झटके से उसे अपने करीब करता, उसकी गर्दन पर झुकता हुआ उसकी शाल को कंधों से उतार कर ज़मीन बोस कर चुका था और फिर अगली लम्हे उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लेकर आया था। उसके बदन में वाज़ेह तब्दीलियाँ आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी रुबाब की खूबसूरती ने उसे पहले दिन से ही अपना असीर कर लिया था। और ये भी सच था कि रुबाब की बेलौस मोहब्बत ने उसे सच में इसका दीवाना कर दिया था। आई लव यू रुबाब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ तुम्हारे करीब ना आए, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। कोई भी तकलीफ़ तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरेगी। वो इसके बेपर्दा बाजुओं को अपने लबों से महकाते हुए इससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मैं जानती हूँ रेहान, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस आप मुझसे नाराज़ मत हुआ करें। जब आप मुझसे नाराज़ होते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली तो रेहान मुस्कुराया था। मेरी जान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। बस कभी कभी कोई बात बुरी लग जाती है तो खामोश हो जाता हूँ, लेकिन आइंदा नहीं हुआ करूँगा। आइंदा जब जब तुम्हारी कोई बात बुरी लगेगी ना, मैं तुम्हें बताया करूँगा, ताकि तुम्हारी तरफ से मुझे इस तरह के नज़ारों का दीदार होता रहे। मैं तो जानता ही नहीं था कि अगर मैं अपनी बीवी से नाराज़ हो जाऊँ तो मुझे इस तरह से मनाएगी। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो यकीन करो शादी के इन 7 महीनों में कम से कम 700 दफ़ा तुमसे नाराज़ होता। वो बेबाकी से अपने लबों को इसके बदन के पूर पर छोड़ता उसे चूम रहा था। उसकी बेकरारियाँ इस वक्त इतनी अरूज पर थी कि रुबाब को अपना बेहद ख़ास महसूस होने लगा। ये शख्स मोहब्बत करना जानता था और एक बीवी के लिए इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती। वो गैर नींद सो रहा था जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही उसने एक अनजान नंबर देखा, फिर एक नज़र उसने अपने साथ सोई रुबाब को देखा और फिर अगले लम्हे अपनी जगह छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हेलो, हाँ बताओ, क्यों फ़ोन किया तुमने? हम लोग बलूचिस्तान आ चुके हैं, कहाँ मिलना होगा मुझे तुमसे? ठीक है, मैं अभी होटल से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। ये जगह होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक बार याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत मुश्किल से इन लोगों को खुद पर यकीन करने पर मजबूर किया है। अगर तुमने मेरे साथ कोई डबल गेम की ना तो याद रखना बच्चों, ये तुम भी नहीं, मैं इन लोगों की तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो पहले तुम्हारे लिए काम करते रहे और बाद में तुम इन्हें धोखा देकर एक तरफ हो गया। मुझे अपना हक लेना बहुत अच्छे से आता है। इंस्पेक्टर रेहान अकरम नाम है मेरा। कान और आंखें हमेशा खुली रखना हो। अगर तुमने मेरे साथ किसी भी तरह कोई बेईमानी की, याद रखना बच्चोगे तुम भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ किसी भी तरह डबल गेम करके पछताओगे तुम। खैर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट में तुम्हारे पास हूँगा। वो कहते हुए तेज़ी से अपने कमरे के दूर से निकलते हुए नीचे रिसेप्शन पर आया था। मुझे गाड़ी चाहिए अर्जेंटली, मुझे कहीं जाना है। वो सामने मौजूद आदमी को देखते हुए बोला तो उसने फ़ौरन ही साइड से लगी चाबियों में से एक चाबी निकाल कर दी। सर, तीसरी गाड़ी है जिसमें आप जा सकते हैं। गाड़ी के पेपर्स वगैरह वहाँ अंदर ही हैं। अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर की दूर से आगे लेकर नहीं जानी, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि रेहान ने सिर्फ हाँ में सर लाया। नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊँगा, यहीं आस पास ही मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी करके वापस आ जाऊँगा तकरीबन 1-1.5 घंटे में। वो कहते हुए चाबी लेकर वहाँ से निकल गया था। फ़ोन अब तक उसने कान से लगाया था। वो किसी तरह की शायद गलती नहीं करना चाहता था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठती ही उसने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि अपने कमरे की राहदारी की बालकनी में खड़े सरदार और बाला उसे तेज़ी से निकलते हुए देख रहे थे। बाला ने पलटकर एक नज़र सरदार की तरफ देखा था, जिसकी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम अब भी कहोगे कि रेहान मासूम है? बाला उसे देखते हुए बोला तो सरदार की लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। यार, अगर वो मासूम नहीं भी है तो भी हम इसकी सोच से कहीं ज़्यादा शातिर हैं। मेरे ख्याल में यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि हम भी इसके तेज़ दिमाग का मुकाबला करें। वो कहते हुए इशारा करता हुआ खुद नीचे की तरफ भाग गया था। यकीनन अब उसका इरादा रेहान का पीछे करने का था। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? इतनी सर्दी में मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरी मासूम सी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और तुम्हें तो पता है आजकल मेरी तबीयत। अभी बहुत कुछ बोलने वाला था जब सरदार ने इसकी गर्दन में बाजू आयल करते हुए इसे बाहर की तरफ खींचा था। वो ना चाहते हुए इसके साथ जाने पर मजबूर हो गया था।
یہ کون سی جگہ ہے سردار، اور یہ آدمی یہاں کیوں آیا؟ مجھے تو کوئی پلاننگ لگتی ہے۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے ریان کے پیچھے پیچھے ہی اندر کی طرف آ رہے تھے، جو پتہ نہیں سب سے نظریں بچا کے کہاں جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں یہاں آتے ہوئے بھی مشکوک لگ رہی تھیں، اور اب تو اس نے اپنے انداز اور اپنی باتوں سے بھی بتا دیا تھا کچھ تو ایسا ہے جو وہ ان سے چھپا رہا تھا۔ وہ جب قبیلے میں آیا تھا اور پھر ان کا ساتھ دینے لگا، پھر اس نے راگا ڈاکو کو کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ راگا ڈاکو کی فراہم کردہ معلومات کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بلوچستان میں آنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اور بلوچستان میں ان کے مطلب کی انفارمیشن بھی انہیں نکال کر دینے لگا۔ شک تو تب ہی سے ہو گیا تھا کہ ایک پولیس والا کس طرح ان سب چیزوں میں شامل ہو رہا ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پولیس والا ڈبل گیم بھی کر سکتا ہے۔ خیر جو بھی تھا وہ خود کو بہت شاطر سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کتنا شاطر تھا اس بات کا فیصلہ سردار نے کرنا تھا۔ فی الحال وہ لوگ صرف اور صرف اس کا پیچھا کرنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ سے نکلتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کی طرف آتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ گاڑی فل سپیڈ میں اس نے واپس ہوٹل کی طرف بڑھا دی۔ بالا اور دلدار نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے واپس گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ اس گاڑی کو پہچان نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ ڈر ہرگز لاحق نہیں تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان لے گا، لیکن اس کا یہاں آنا ان پر بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ کوئی گیم چل رہی ہے سردار، تم مانو یا نہ مانو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بالا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں گیم تو چل رہی ہے، اور یقین کرو یہ گیم ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگی۔ جانتے ہو بالا کہ اس پر اعتبار کرنے کے بعد اس کی طرف سے اس طرح کے دھوکے سے انسان دوسری دفعہ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرے سامنے وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے۔ خیر فکر مت کرو، گاڑی کی سپیڈ تیز کرو اس سے پہلے وہ ہوٹل پہنچے۔ نہیں سردار، ایسا ممکن نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم اس سے پہلے پہنچ سکیں گے، اور میرے خیال سے ہوٹل کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے۔ جس طرح ریان محتاط ہو کر جا رہا ہے، میرا نہیں خیال ہم جلد بازی کرنی چاہیے۔ بالا اس کی گاڑی کے پیچھے ہی آ رہا تھا، لیکن اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں راستے بہت پیچیدہ ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر اس کے اندر جانے کے بعد ہم لوگ جائیں گے، اور وہ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے دیکھ لیا تو؟ بالا نے اچانک سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے بالا، اگر اس نے دیکھ بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا، بہانے بہت ہیں ہمارے پاس، اور ہم بھی یہاں پر اس کی طرح سیر کرنے آئے ہیں، گھومنے پھرنے آئے ہیں، کوئی کمرے کی حدود میں بند رہنے کے لیے تو نہیں آئے۔ کچھ بھی کہہ دیں گے، فکر مت کرو۔ وہ جیسے پہلے ہی اسے بہانہ دے رہا تھا، حالانکہ ریان کے سامنے انہیں کسی بھی طرح کا بہانہ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی طرح کا شک نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اور پھر جس طرح وہ محتاط ہو رہا تھا، وہ چاہتے بھی نہیں تھے کسی بھی طرح غلطی کر کے وہ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں۔ انہیں ریان سے کوئی گلہ نہیں تھا، وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا، اور ایک پولیس انسپکٹر کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک بات تھی غلط لوگوں کا ساتھ دینے کی، تو اب ریان کو کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ پولیس کی نوکری میں وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہی کر سکتا تھا؟ اس کا بچہ ہونے والا تھا، بیوی تھی، ماں تھی، اسے ہر چیز کی فکر کرنی تھی۔ اگر وہ اپنے فیوچر کے لیے کچھ بہتر سوچ رہا تھا تو اس میں کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ایمانداری کا چولا پہن کر کب تک گزارا کر سکتا تھا وہ؟ اسے بھی اپنی زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی تھا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس نے سردار دلدار کو سیڑھی بنا کر غلط کیا تھا، جس کا اندازہ اسے آگے ہونے والا تھا۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ان دونوں کو راہداری کی طرف آتے دیکھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے کمرے میں ہوں گے، لیکن وہ دونوں تو کہیں باہر سے آ رہے تھے، اور اس چیز نے ریان کو پریشان کر دیا تھا۔ کہیں سے نہیں، 2 نمبر پولیس والے یہیں پر تھے۔ ہم نے کہاں جانا تھا؟ وہ کیا ہے کہ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا سگریٹ مار کے آتے ہیں۔ ویسے تم اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ بالا اس کے پاس آتے ہوئے سوال جواب کرنے لگا، جبکہ وہ کچھ حد تک الجھ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ریان اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ دونوں ہی سگریٹ پیتے تھے، اور ان کے ایک بہت اچھی عادت تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے مل کر سگریٹ نہیں پیتے تھے، بلکہ ان سے دور جا کر ایک الگ جگہ بیٹھ کر پیتے تھے۔ شاید ان کی بیویوں کو سگریٹ پینے والا انسان پسند نہیں تھا، یا کچھ بھی تھا، لیکن وہ اس معاملے میں اپنی بیوی کے جذبات کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کا بہانہ اتنا پاورفل تھا کہ ریان فوراً ہی اس پر یقین کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہ سوچا کہ ذرا باہر گھوم پھر کر آتا ہوں۔ تم لوگوں کو دیکھا نہیں میں نے، یا تم لوگ دوسری طرف گئے ہوئے تھے؟ اگر اندازہ ہوتا تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چل پڑتا۔ انجان جگہ نیند مشکل سے آتی ہے، وہ بھی جیسے اپنا بہانہ پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھا۔ ہاں یہ تو ہے، انجان جگہ پر نیند مشکل سے آتی ہے، اور پھر تم جیسا انسان جو اتنے سارے مقصد لے کر جی رہا ہو، اس کے لیے تو نیند ویسے بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ویسے ایک پولیس والے کے دماغ میں کیا چلتا ہوگا ریان؟ وہ کسی طرح اپنے ملک کے دشمنوں سے لڑے، کس طرح دنیا سے جرم کا خاتمہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ہے نا؟ تمہارے جیسا ایک ایماندار آفیسر تو یہی سب سوچتا ہوگا، مگر اب تم کہاں ایماندار نہیں رہے، تم تو ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے ہو۔ بالا اچانک کیکا لگا کر بولا، تو ریان بھی اس کی ہنسی میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں تم لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ تم حق سچ کے ساتھ ہو۔ اگر تم اس معاملے میں غلط ہوتے تو تم لوگ میرے دشمن ہوتے، دوست نہیں۔ میں کبھی تم لوگوں کے اس معاملے میں مدد نہیں کرتا، لیکن یہاں تم لوگ ٹھیک ہو، اور ریان اکرم ہمیشہ صحیح کا ساتھ دیتا ہے، آگے بھی دے گا انشاءاللہ۔ یار مجھے نیند آ رہی ہے، اور روا بھی کمرے میں اکیلی ہے، ملتا ہوں تم لوگوں سے صبح۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو بالا اور سردار نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔
چل تو بھی آجا، آرام کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والی صبح ہمارے لیے کیا لے کر آتی ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو بالا بھی اس کی بات مان کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ بیلا کو لے کر صبح صبح ہی شاپنگ پر آ گیا تھا، کیونکہ اس کا حکم تھا کہ اس نے بلوچی طرز کے کپڑے خریدنے ہیں۔ سو وہ اسے آس پاس کے ایریا کی سب سے اچھی مارکیٹ کی طرف لے کر آیا تھا۔ جب یہ دوام اور سردار کہیں گھومنے کے لیے گئے تھے، ریحان اور رباب ہوٹل میں ہی تھے، کیونکہ رباب کی طبیعت کچھ نازاز سی تھی۔ ایسے میں ریحان اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو مسلسل اپنے فون پر لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں آتے ہوئے ویسے اس کی خیریت پوچھتا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا اور پھر سے اپنے فون پر مصروف ہو جاتا۔ رباب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ چھٹیاں لے کر آیا ہے تو پولیس والے اسے مسلسل فون کیوں کر رہے ہیں۔ حرکتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ پولیس کی طرف سے ہی اسے مسلسل سر یس سر نو سر یہی سب کہہ رہا تھا، تو یقیناً اس کے کسی سینئر کا ہی فون باری باری سے آ رہا تھا۔ شاید کوئی کیس ادھورا رہ گیا تھا جس کی معلومات صرف ریحان کے پاس تھی۔ کم سے کم رباب تو یہی اندازہ لگا سکتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد بھی وہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا، جبکہ رباب تو مزے سے امی کو کال لگا کر ان سے کتنی ہی دیر باتیں کرتی۔ امی بھی وہاں بہت خوش تھیں، جبکہ ریحان کا ساتھ پا کر رباب بھی بہت خوش تھی۔ لیکن ریحان کی اتنی مصروفیت رباب کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اسے سمجھنا تھا کہ وہ پولیس والے کی بیوی تھی، اور ایک پولیس والا جہاں بھی جائے وہ اپنا فرض ضرور نبھائے گا۔ سردار کے حکم کے مطابق وہ اگلے ہی دن ہاسٹل کے باہر آ گیا تھا۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق فاطمہ اسی ہاسٹل میں رہتی تھی اور وہ 9ویں یا 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس کی طرف سے میں سے ملتے ہی ایک لڑکی تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ تمہیں سردار لال نے بھیجا ہے؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو جمرو نے صرف ہاں میں سر لایا تھا، جبکہ وہ جلدی سے اس کی گاڑی پہچانتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود یوں نہیں آیا مجھے لینے کے لیے۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھی تو اس نے فوراً یہ سوال جواب شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسکائی بلو کلر کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر رام رنگ دوپٹہ جمائے وہ کافی کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ کوئی 13-14 سال کی بچی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اندازہ لگا رہا تھا وہ کسی سے بہت جلدی فری ہو جاتی تھی، اور وہ شکل سے بہت زیادہ باتونی بھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ایک ضروری کام کے لیے بلوچستان گیا ہوا ہے، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا، تو اس نے مجھے بھیجا تھا کہ میں تمہیں گھما کر لے آؤں۔ تم ہاسٹل میں رہ کر بہت بور ہو جاتی ہو نا، اس لیے سردار نے کہا جب تک وہ واپس نہیں آتا مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو فاطمہ کا منہ کھل گیا تھا۔ تم گاڑی چلاؤ گے؟ تم تو اتنے چھوٹے سے ہو، تم گاڑی کیسے چلاؤ گے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو جمرو ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے چھوٹو لگ رہا ہوں؟ میں گاڑی بھی چلا لیتا ہوں اور بھی بہت کچھ کر لیتا ہوں۔ گاڑی چلانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں لگتی، اور جہاں تک میں تمہیں چھوٹا لگ رہا ہوں تو میں تمہیں اپنی ID کارڈ اور لائسنس بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس کا اس طرح سے کہنا جمرو کو اچھا نہیں لگا تھا، ایک تو ہر کوئی اسے چھوٹا بچہ بنانے میں لگا رہتا تھا۔ دکھا دو، وہ جو آف موڈ کے ساتھ جوش میں بول چکا تھا۔ وہ ID کارڈ اور لائسنس دکھا سکتا ہے، اس کے دکھا دو۔ کہنے پر غصے سے اپنا لائسنس اور ID کارڈ دکھانے لگا تھا۔ 21 سال 3 مہینے 18 دن۔ واہ، تم تو مجھے 7 سال بڑے ہو، اور مجھے لگا تم میرے ہم عمر، بلکہ مجھے لگ رہا تھا تم میری کلاس میں پڑھتے ہوگے۔ خیر کون سی کلاس میں پڑھتے ہو تم؟ وہ اس کا ID کارڈ اسے واپس تھماتے ہوئے بولی تو جمرو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں کسی کلاس میں نہیں پڑھتا، میں سردار کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ سردار مجھے اپنا بایاں ہاتھ کہتا ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اسے مارکیٹنگ ایریا کی طرف لے جانے لگا، کیونکہ سردار نے یہی کہا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن کو شاپنگ کروانی ہے۔ ہائے تم پڑھتے نہیں ہو، سو بیڈ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے 2nd پوزیشن لیا 9th کلاس میں۔ میں تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ شاپنگ کے بعد مجھے پارک لے کر جانا، مجھے جھولا جھولنا ہے۔ وہ اپنی انداز میں بولے چل جا رہی، جمرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے، اس لیے 2-3 باتیں کر کے وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی بک بک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس نے ایک اور فرمائش جاری کر دی، یعنی شاپنگ پر اس کے ساتھ خوار ہونے کے بعد وہ اسے پارک بھی لے کر جائے گا۔ وہ تو سردار کے حکم پر اچھا خاصا عاجز آ گیا تھا۔ چلو اب یہاں پر تم مجھے جھولا چلاؤ گی اور میں جھولے پر بیٹھوں گی، جلدی آؤ۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلتی پارک کے اندر چلی گئی، جبکہ جمرو بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت باتیں کرتی تھی، بلکہ باتیں کیا کرتی تھی، اس کی بک بک تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پہلے تو اس کے سوالوں نے جمرو کو اچھا خاصا تنگ کیا تھا، جبکہ اب وہ اپنی حرکتوں سے اسے زجر کر رہی تھی۔ اس کے بار بار اشارہ کرنے پر وہ مجبور ہوتا اس کے پیچھے سے آ کر جھولا جھلانے لگا تھا۔ سردار نے مجھے کہاں پھنسا دیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا اچھی خاصی کوئی میچور لڑکی ہوگی جس کے ساتھ 1-2 گھنٹے گزار کر اسے واپس آ جانا، لیکن یہ تو کوئی چھوٹی سی بچی تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اسے شاپنگ کرنی تھی، کھیلنا تھا، چاکلیٹ چاہیے تھی، اس کو آئس کریم چاہیے تھی اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تک کہ سردار اسے ہر ہفتے ٹیڈی بیئر لے کر دیتا تھا، اس پر اسے بھی اسے ٹیڈی بیئر لے کر دینا پڑ گیا تھا، اور اب اپنے ٹیڈی بیئر کو اپنی گود میں بٹھائے وہ جھولا بھی جھول رہی تھی۔ جانے سے پہلے سردار نے جمرو کو 2 گھنٹے اپنے پاس بٹھا کر اسے اچھا خاصا لمبا لیکچر دیا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ فاطمہ دنیا جہان سے بہت الگ ہے، جس طرح کی زندگی وہ جی رہی ہے اس میں کسی طرح کا ویلن ہے ہی نہیں، وہاں اس کی زندگی مارچی ٹھیک ہوتی ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ فاطمہ پڑھائی کے معاملے میں جتنی ہوشیار تھی وہ باقی معاملوں سے اتنی ہی انجان تھی، جبکہ جمرو کو افسوس ہو رہا تھا کہ سردار نے نادان کے بجائے بیوقوف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا۔
क्योंकि 14 साल की बच्ची इतनी भी छोटी नहीं होती जितनी छोटी ये फातिमा बन रही थी। उसका पूरा दिन बर्बाद कर चुकी थी और पूरा दिन बर्बाद करने के बाद वैसे आखिरकार छोड़कर वापस कबीले की तरफ चला गया था। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा इतना ख्याल रखता है ना, हाथ नहीं, मुझे पैर नहीं ज़मीन पर उतारने देता और बेवजह कभी पैर दबाने लगता है, कभी टांगें दबाने लगता है। इतनी खदमत करता है मेरी, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है और इतने मज़े का खाना बनाता है, हाथ नहीं। अभी भी इसके लिए चावल साफ़ कर रही हूँ। उसने कहा है कि आज वो बिरयानी बनाकर खिलाएगा। मैं बेहद खुशी से रेहान को सब कुछ बता रही थी, जबकि रेहान इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मीरू उसे भी काफ़ी अच्छा और एतबार के काबिल लगा था और अभी इससे ये बात पता चली थी कि मीरू का असल नाम मेहरान है। बस अम्मी, मुझे आपकी परेशानी हो रही थी, कहीं आप अपनी तबीयत ख़राब ना कर लें। वाकई मीरू बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो आपका ख्याल रखेगा। बस आप भी इसका ख्याल रखिएगा। यतीम बच्चा है, शुरू से ही माँ बाप के प्यार को तरसा हुआ है। आपकी शक्ल में उसे उसकी माँ मिल गई। वो बहुत खुशी से बता रहा था। मीरू जिस तरह उसकी माँ खिदमतें कर रहा था, वो सच में इसका कर्जदार हो गया था। मैं कोशिश करती हूँ इसका ख्याल रखने की बेटा, लेकिन वो ख्याल रखने कहाँ देता है, बस किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता। शर्मिला के साथ तो इतनी दोस्ती हो गई है इसकी कि हद नहीं। चलो खैर, मैं फ़ोन रखती हूँ, ज़रा देखूँ तो सही इसकी बिरयानी कहाँ तक पहुँची, फिर बात करती हूँ तुमसे। अम्मी फ़ोन रखते हुए अपनी व्हील चेयर घसीटती बाहर की तरफ जाने लगी थी, जबकि रेहान खुश हो गया था। हाँ, मीरू की वजह से उसे अपनी माँ की परेशानी नहीं रही थी। मेहरान ने सचमुच में एक बेटा होने का हक अदा कर दिया था। डाकू जी, ये पहाड़ कितने लंबे लंबे हैं। ये पहाड़ तो हमारे कबीले के पहाड़ों से भी लंबे हैं। क्या हम इनके ऊपर भी जा सकते हैं? जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है, इसे बाहर घुमाने लेकर आया था, जबकि वो तो इलाका देख देख कर खुश हो रही थी। सच में बलूचिस्तान अपनी खूबसूरती याफ्ता, जबकि इनका लिबास, इनका तर्ज ज़िंदगी, हर चीज़ बहुत अलग और बहुत खूबसूरत है। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। बताओ कहाँ चलना है? इस पहाड़ पर या इस पहाड़ पर? यहाँ का रास्ता दाएं तरफ वाले पहाड़ पर जाएगा और वहाँ का रास्ता बाएं वाले पहाड़ पर। जहाँ मेरी सज्जन सही कहेंगी मैं वहीं लेकर जाऊँगा। दाएं तरफ चलते हैं डाकू जी, यहाँ का पहाड़ ज़्यादा लंबा और ज़्यादा खूबसूरत है। वो जोर से कहती, उसके बाजू में अपनी दोनों बाएं डाले उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी, जबकि सरदार गाड़ी इसी तरफ मोड़ चुका था जहाँ उसकी सज्जन साई कहती थी। डाकू जी, ये तो बहुत दूर लग रहा है, यहाँ से वापस आने में हमें कितना वक्त लग जाएगा? वो बेचैनी से देखते हुए से पूछने लगी। उसे दूर से ही अंदाज़ा हो चुका था ये रास्ता काफ़ी लंबा है। जितना भी टाइम लग जाए, हम दोनों एक साथ तो हैं, फिर रास्ते से क्या कराना। वो इसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाता सफ़र जारी किए हुए था। लेकिन डाकू जी, हम अकेले थोड़ी आई हैं, वो सब लोग परेशान होंगे ना, पीछे हम लोग कहाँ चले गए? उसके लबों का लम्स अपने माथे पर महसूस करते वो परेशानी से पूछने लगी। वो अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी जान, वो लोग अपने हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि इनके साथ आए लोग कहाँ गए हैं। वो अपना हनीमून स्पेशल कर रहे हैं और हम दोनों अपना। और ये जो तुम मेरे बाजू के नीचे गुदगुदी कर रही हो, मेरी नीयत ख़राब हो रही है। वो अपनी नरम मुलायम उंगलियों से इसके बाजू को सख्ती से जकड़ी हुई थी। जब सरदार ने इसका ध्यान इस बात की तरफ लाया, यह सच था, उसकी नाजुक उंगलियां उसके बाजू के नीचे से गुदगुदी हो रही थी। डाकू जी, मैंने सिर्फ अपना हाथ रखा होगा, आप इतने नखरे करने लगे। ले हटा दिया मैंने। वो हाथ हटाने लगी। सरदार ने अगली लम्हे इसके कंधे पर हाथ रखते उसे अपने करीब करते जोकर इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूमा था। और डाकू जी, आप ये हद करते हैं। अब ये मत कहिए कि गाड़ी चलाते चलाते आपकी नीयत ख़राब होगी। हटें पीछे, सीधे तरीके से गाड़ी चलाएं वरना एक्सीडेंट करवा देंगे। वो शर्माते हुए पीछे हटने लगी, जब सरदार ने उसे मजीद अपनी बाहों में करते हुए इसके गिर्द अपना आसार बनाया था। वो इस तरह से उसके बाजू में कैद हो गई थी कि वो हाथ पीछे ले जाते हुए गियर लगा रहा था। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो बुरी तरह उसकी पनाहों में कैद थी, जबकि वो इसके पेट पर दूसरा हाथ रखता उसे मजीद अपने करीब खींच चुका था। देखता है तो देखता रहे, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी सज्जन साई के करीब बेहद करीब रहना है। वो इसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए शायद भूल चुका था कि वो ड्राइविंग कर रहा है। डाकू जी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे अल्लाह के पास, तो अच्छी बात है ना, दुनिया में भी साथ और आखिरत में भी साथ साथ, एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। वो मजीद पुरजोश होते हुए इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूम गया था। जी नहीं, मुझे नहीं मरना अभी तो मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है आपके साथ, हमारे बच्चों के साथ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता आप 8 महीने के बाद वाली ज़िंदगी छोड़कर फिर लल ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे। और इसके सीने में मुंह छुपाए हुए अपनी सरगोशियों से उसकी धड़कनें हिला चुकी थी, जब सरदार ने अचानक की गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए यकीनी से उसकी तरफ देखा था। जब भी उसकी बेचैन नज़रों का कोई भी जवाब देने के बजाय उसके सीने में छुपने लगी, तो सरदार ने अपने सीने से इसका चेहरा निकालते हुए अपने हाथों में भरा। तो इसने आस्ते से हाँ में सर लाया था, जबकि वो इसके माथे को चूमते हुए बेताबी से उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगा था। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी खुशखबरी उसे सुनाने वाली है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी बेताबियाँ अपने अरूई पर थी। वो इसे एक झटके से खींचकर अपनी गोद में बैठा चुका था। मैं बताना चाहती थी आपको, जिस दिन आपको मनाने के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी ना, इसी दिन बताना चाहती, लेकिन फिर वहाँ अचानक वो डाकू आ गया और फिर उसने मुझे इतने ज़ोर से मारा, मुझे लगा मैं दूसरी दफ़ा अपना बच्चा खो चुकी हूँ। मैं बहुत डर गई थी डाकू जी, मैं आपको इसी दिन बता देना चाहती, लेकिन ऐसे नहीं,
بتائیے। اس کے بعد دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے بیلا کو اپنا پورا چیک اپ کروایا۔ اس نے مجھے اچھے سے چیک کیا اور اس نے بتایا کہ میں پوری طرح سے ٹھیک ہوں اور ہمارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو اتنے دن سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کا رومانٹک موڈ آف ہوتا ہی نہیں کہ آپ کوئی اور بات سنیں۔ وہ اس کی گال کھینچے ہوئے اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کی کبھی ہلتے لبوں کو دیکھتا تو کبھی لرزتی پلکوں کو۔ اور سجن سائیں آئی لو یو سو مچ، تم نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بس میں ہمیشہ خوش رکھوں گا میری جان۔ وہ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنی بےقراریاں یہاں کرنے لگا۔ جب وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر لگی تھی۔ آپ کا تو رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، آپ میرا خیال کیسے رکھیں گے؟ وہ اس کے رومانس سے سچ مچ میں تنگ تھی۔ ہر وقت کی بےتابیاں بےقراریاں اسے سچ میں پاگل کر دیتی تھی۔ سجن سائیں تم اکیلی تھی تو تمہیں تھوڑا پیار کرتا تھا، اب تمہارے ساتھ ساتھ میرا بچہ بھی ہے، اب تو میرا پیار تم پر ڈبل حق ہے، تمہیں تو مجھے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے لبوں پر وقفے سے پیار کرتا، اسے آنے والے دن کی صورتحال بھی بتا رہا تھا جبکہ اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے رومانس پر صرف ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، دل چاہتا ہے پورا بازار ہی خرید لوں، لیکن میں تمہیں غریب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم پر ترس کھا رہی ہوں، ورنہ تم تو جانتی ہی ہو کہ لڑکیاں شاپنگ میں کیسی ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک جتنے بھی پیسے کمائے نا سارے اپنی شاپنگ پر لگائے ہیں۔ وہ مزے سے اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میری جان تم حکم کرو، میں پوری دکان تمہارے قدموں میں رکھ دوں، جو چاہیے تم لے سکتے ہو، تمہارے شوہر ہرگز کنجوس نہیں ہے، تم جتنا چاہے خرچہ کرو بلکہ پوری دنیا خرید لو، بس رات کو معاوضہ دے دینا۔ تمہارے شوہر کی جیب پر صرف تمہارا حق ہے۔ وہ اپنا ATM کارڈ نکال کر اس کی تھیلی پر رکھتے ہوئے سندان بولا کہ بیلا چاہ کر بھی اس کارڈ کو ہاتھ نہیں لگا سکی تھی۔ ایک نمبر کے لوفر قسم کی شوہر ہو تم، شرم نہیں آتی؟ نہ بازار میں تمہارا موڈ آف ہوتا ہے، نہ ہوٹل میں، نہ گھر میں، نہ قبیلے میں، اتنا رومانس اتنا ٹھرک بھرا پڑا ہے تم میں کہ تمہارا بس چلے تو تم اس ڈمی کے ساتھ بھی رومانس کر لو۔ وہ غصے سے کہتی اسے ڈمی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی لیکن اگلی ڈمی پر موجود انتہائی بری نائٹی دیکھ کر شرمندگی سے اس پر دوسری نظر نہ ڈال پائی۔ نہیں کروں گا، اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں بے جان چیزوں کے ساتھ رومانس کروں، ہاں لیکن اگر یہ تم نے پہنی ہوئی تو توبہ توبہ استغفر اللہ، تمہاری سوچ بھی گندی ہے۔ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی جبکہ اس نے سامنے شاپ کیپر کی طرف اشارہ کرتے اس نائٹی کو پیک کرنے کا آرڈر دیا تھا جس پر بیلا کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر مار ڈالے۔ میں کہا رہی ہوں اتنا نہیں کہا جاتا، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہا تھا جبکہ وہ اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہ سب کچھ نہیں پینا، لیکن ریان سنتا کہاں تھا، وہ تو اپنی کرتا تھا اور اس وقت بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی تو اسے زبردستی کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا جس پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے آدھے سے زیادہ پیالہ زبردستی کھلا چکا تھا۔ جب اس کا فون بجنے لگا اس پر رباب نے شکر ادا کیا، بے شک اس کا 24 گھنٹے فون پر رہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی جب وہ اسے زبردستی کچھ کھلاتا تھا تو رباب یہی دعا کرتی کہ اسے کوئی کال ہی آ جائے۔ اس وقت بھی وہ بیلکنی مسلسل چکر کاٹتے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کا اشارہ کر رہا تھا جبکہ وہ جھوٹ منہ کر سوپ کو پیالہ اٹھاتے ہوئے اس میں سے چمچ بھر کر کھانے کا دکھاوا بھی کر رہی تھی۔ ڈارلنگ تم یہ سوپ کا پیالہ ختم کرو، مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں 20 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ بیلکنی سے نکلتے ہوئے اسے کہنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سارے لایا تھا، جبکہ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ سکون کا سانس لیتی سوپ کا پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہاں لیکن ذہن میں یہ خیال ضرور رہتا کہ یہاں ریان کو کیا کام ہو سکتا تھا، یہاں تو انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو شاید بالا بھیا یا سردار بھیا نے بلایا ہوگا، سوچ کر ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ارے میں تمہیں کتنی دفعہ ایک ہی بات کہوں گا تو چکان لوگوں کو مجھ پر کوئی شک نہیں ہے، میں اپنا کام بہت اچھے سے کر رہا ہوں، شک تو دور ان لوگوں کو شاید اس بارے میں بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ وہ آج ہوٹل میں بھی نہیں ہے، میرے خیال میں دونوں ہی کہیں نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا تم سے کہ وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرو، وہ آتے ہی تو اپنا کام کرنا شروع نہیں کر دیں گے نا۔ ٹھیک ہے تم جیسا چاہتے ہو سب کچھ ویسا ہی ہوگا، لیکن ریان تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کسی کا فون ہے؟ کس کا فون ہے؟ تم تو چھٹیوں پر ہو نا۔ وہ پوری طرح سے اپنے فون کی طرف متوجہ تھا جب اچانک ہی بالا نے اس کے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگ تھے جبکہ بیلا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ہاں بھائی آپ تو چھٹیوں پر ہو نا، تو پھر کیا کام پہ لگی ہوئے ہو؟ صبح رباب بھی کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں آنے کے بعد بھی مصروف ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں نا۔ مجھے آپ کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں ہے، رکھیں فون اور چل کے رباب بھابھی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا، بندہ چھٹیوں پر آ کر بھی کام کرے؟ دراصل ایک ضروری کام کر رہا ہوں، بیلا کے ناراض ہونے پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ اس طرح اندر تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے کہا فون بند کریں اور اندر چلیں، آپ نہ تو بھابھی کو کہیں گھمانے لے کر گئے ہیں اور نہ ہی انہیں شاپنگ کروانے لے کر گئے ہیں، صبح سے انہیں کمرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو کمرے میں ہی بند رکھنا تھا تو گھر میں ان کو کیا مسئلہ تھا، گھر پہ رہنے دیتے نا آپ، آئے کیوں ہمارے ساتھ؟ آپ ہنی مون پر آئے ہیں، کم سے کم آپ کو یہ فون تو گھر چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، اور اگر لے ہی آئے ہیں تو کم سے کم اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے تھا۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں اور یہ فون بند کر دیں۔ خبردار آپ نے یہاں رہتے ہوئے فون اٹھایا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ناراضگی دکھانے لگی تو ریان مسکرا دیا تھا۔
میں بالکل بھی فون کو اہمیت نہیں دے رہا، پر ایک چھوٹا سا کیس نکل آیا تھا وہاں پر، اور تم تو جانتی ہو گاؤں میں سب سے سینئر انسپیکٹر میں ہی ہوں، آج کل انسپیکٹر کامران بھی چھٹیوں پر ہیں، تو ایسے میں مجھے یہ سب کچھ سنبھالنا پڑا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے فون بند کر کے جیب میں ڈالتا، اس کے ساتھ ہی اندر آنے لگا تھا۔ ارے میرے سالے صاحب کیوں گھبراتے ہو یار، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اگر گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے بندے ہیں نا، وہاں پر ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ سرے سے کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں، تم حکم کرو بس۔ ملا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے لیے اندر کی طرف جاتے بولا تو ریان مسکرا دیا تھا۔ نہیں ایسا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو بیچ میں شامل کرنا پڑے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، چلو خود ہی حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں چھٹیوں پر ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ پر کوئی بات نہیں آنے والی۔ چلو میں رباب کو لے کر آتا ہوں، چائے ساتھ میں پیتے ہیں۔ میرے خیال میں سردار اور دوم تو ابھی تک واپس نہیں آئے، ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے دیکھ کر بولا تو بالا نے کندھے اچکائے، جبکہ وہ رباب کو لینے کے لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ واہ کتنی خوبصورت ڈریسز ہیں، یہ سارے کام آئیں گے، اتنی ساری شاپنگ ایک ساتھ، مزہ آ گیا۔ ویسے بالا تمہارے بیگ میں کچھ اچھی کام کی چیزیں تو ہے نہیں نا؟ تو واپس جاتے ہوئے میرا سامان اپنے بیگ میں پیک کر لینا۔ وہ کیا ہے کہ میرے بیگ میں جگہ نہیں ہے۔ وہ سارا سامان بیڈ پر پھیلاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کا اتنا میٹھا انداز یقیناً اپنے کسی مطلب کے لیے تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ تو سیدھے اس کا بیگ مانگنے پر آ گئی تھی۔ کیا مطلب تم کیا چاہتی ہو میں اپنے سارے کپڑے کسی ہاں پر یا تھیلے میں ڈال کر واپس لے کر جاؤں؟ ایک تو تم ایک نہیں بلکہ تین بیگ لے کر آئی ہو، وہ بھی صرف 15 دنوں کے لیے، اوپر سے تم نے یہ 2 بیگ کی تیاری اور کر لی، اب تمہیں ساتھ میں میرا بیگ بھی چاہیے؟ یار اللہ کو مانو، بیوی اتنا بھی۔ ویسے مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی یہ نائٹی، سوچا میرے شوہر نے پسند کیا تو میں دیکھ لوں گی، ایک بار سوچوں گی ٹرائی کرنے کے بارے میں، لیکن بیگ کا کیا، پورا کا پورا بالا تمہارا ہے، جو چاہیے لے لو ڈارلنگ۔ ایک بیگ کی بات کرتی ہو، میرا دل تو کہہ رہا ہے پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دو۔ کیا نکالنا ہے میرے بیگ سے؟ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دو، بلکہ آگ لگا دو، ہر چیز تمہاری ہے۔ تمہاری شاپنگ کے لیے ہی تو اپنے ساتھ بیگ لے کر آیا تھا میں، ورنہ مجھے ضرورت ہے کیا؟ میں تو تھیلوں میں لے کر چل سکتا ہوں اپنے کپڑے۔ لے لو ڈارلنگ، یہ بیگ لے لو، تم ہی لے لو، سب کچھ تم ہی لے لو۔ وہ پرسکون سا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دے چکا تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں پکڑی نائٹی ایک طرف پھینکتے ہوئے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کی طرف کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ بالا بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا، کیونکہ چائے تو اس نے بھی پینی تھی۔ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بلوچستان کے خوبصورت پہاڑوں کی سیر کر رہے تھے، اسے تو ہر چیز ہی اچھی لگ رہی تھی، جبکہ دلار کو تو صرف اور صرف اپنی سجن سائی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے دنیا کے نظاروں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس کی ساری سوچوں کا مرکز صرف اور صرف یہ لڑکی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ ایک ہی ہر اینگل سے تصویریں بنا رہا تھا، جبکہ دوم بھی ہر مقام پر رکتے ہوئے تصویریں بناتی، کبھی وہ کسی پتھر پر آ کر بیٹھ جاتی تو کبھی نیچے بہتے خوبصورت پانی کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کی طرف پھینکتی، کبھی وہ اس کی شرارتوں پر مسکرا دیتا تو کبھی ہلکا سا غوطہ جس پر وہ کھلکھلاتی۔ وہ اس کی اتنی ساری تصویریں بنا چکا تھا، اب فون پر بھی الرٹ نوٹیفیکیشن آنے لگی تھی۔ اس نے آج سارا دن اپنی دوم کو بہت خوش رکھا تھا، کیونکہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تو وہ دے چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھا، وہ جہاں جاتا اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مسلسل اس کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا جو اس نے اپنے لبوں سے لگا رکھا تھا، اس کے کندھے کے ساتھ چپکے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کر اب واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے بیلا کی کافی ساری کالز آ چکی تھی، جبکہ وہ بیلا کو یہی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں بلوچستان کے کسی خوبصورت سے مقام کی سیر کرنے نکلے ہیں اور ان کی واپسی بہت دیر سے ہوگی، شاید ممکن تھا کہ ان کی واپسی رات گئے تک ہوگی، اس لیے وہ لوگ ہرگز بھی پریشان نہ ہوں اور ان کا انتظار بھی نہ کریں۔ اس کی یہ بات سن کر بیلا بالکل ریلیکس ہو چکی تھی۔ خیر اس کا تو سارا دن شاپنگ پر ہی گزرا تھا اور اس نے بالا کو آج اپنی انگلیوں پر نچایا تھا، اور بیلا نے تو یہ سب کچھ ایسے خوب مزے لے کر بتایا تھا کہ اس نے سارا دن آج بالا کو کس طرح سے تنگ کیا، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بیلا کے مشوروں پر بھی عمل کر رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ تم بھی سردار کو ایسے ہی تنگ کرو۔ وہ ابھی اسے کچھ تنگ کرنے کے لیے سوچ رہی تھی جب سردار کا فون بجنے لگا۔ موبائل پر آتی جمروک کال پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگا لیا۔ سردار یار کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے، اس لڑکی کے تو فرمائیے پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہے، صبح سے شام تک مسلسل میسج کر رہی ہے، پرسوں سے چھوڑ کر آیا تھا میں تب سے اس کے میسیجز کا ڈھیر لگ گیا ہے، سنڈے کو یہ لے کر آنا، سنڈے کو وہ لے کر آنا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ سردار کیوں پھنسا کے رکھا ہے تم نے مجھے یہاں پر، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس لڑکی کے تو نخرے ہی ہینڈل نہیں ہو رہے مجھ سے، تم خود آؤ اور اس کی نخرے جھیلو، عجیب لڑکی ہے، ہر بات پر کہتی ہے کہ تم سے میری شکایت کر دے گی، اور اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے چھوٹو کہتی ہے۔ چھوٹو؟ کہاں سے چھوٹو لگتا ہوں میں اسے؟
میں نے اسے بولا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، تو مجھے کہتی ہے تم سچ میں چھوٹو ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا 6 فٹ سے نکلتا قد ہے میرا، کہاں سے اسے چھوٹا بچہ نظر آتا ہوں میں؟ وہ جو مجھے چھوٹو چھوٹو کہتی ہے وہ بری طرح سے چڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سردار نے جاندار کہکا لگایا۔ چھوٹو تو سچ میں ہے، میرا چھوٹو سا بچہ ہے تو، ہاں لیکن یہ فاطمہ تجھ پر ظلم کر رہی ہے جو مجھے ہرگز منظور نہیں۔ فکر مت کر، میں آ رہا ہوں، اسے کال کر کے سمجھا دوں گا۔ ہاں لیکن اس نے جو جو چیزیں بولی ہیں وہ ساری تجھے لے کر جانی ہوں گی، بلکہ ایسا کرنا ہے سنڈے جانے کے بجائے کل ہی چلے جانا اس سے ملنے کے لیے۔ بیچاری وہاں اکیلی ہوتی ہے اور اسے وہاں کسی نہ کسی کا تو سہارا چاہیے ہی ہوتا ہے نا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں جس کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے وقت دو، کیونکہ تمہارے حوالے سے میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ جمرو، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا سردار میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف تم رکھتے ہو۔ میں نے تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کیا جمرو، میں نے بہت سوچا، میں فاطمہ کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کروں تو تمہارے علاوہ میرے ذہن میں اور کسی کا خیال نہیں آیا۔ میں تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں فاطمہ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور تم بھی ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ شادی جیسی ذمہ داری کو سنبھال سکو، اس لیے میں فی الحال صرف نکاح پر ہی زور دے رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، اور جہاں تک بات ہے فاطمہ کی تو اس کا ذہن بہت صاف شفاف ہے، اس کے ذہن کے پردے پر ابھی تک کسی کا بھی چہرہ نہیں ابھرا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں تمہارا چہرہ ابھرے۔ میں نے اس سے سرسری سی اس انداز میں بات کی تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف میں رکھتا ہوں۔ اس بارے میں سوچ کر مجھے آرام سے جواب دے دینا، اور اگر تمہارا جواب ہاں ہوگا تو کل فاطمہ کی پسند کی لسٹ لے کر ہاسٹل پہنچ جانا، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ وہ فون رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ جہاں دوام حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہیں جمرو بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، اور اگر سمجھا بھی تھا تو یقیناً فی الحال کچھ کہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ ڈاکو جی، فاطمہ کون ہے اور آپ اس کے معاملے میں جمرو کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جمرو بھیا کی شادی کر رہے ہیں آپ اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ چھوٹے ہیں، شادی کی ذمہ داریاں کیسے سنبھالیں گے؟ اور میری سجن سائی، میں تمہارے جمرو بھیا کی شادی نہیں کر رہا، صرف اس کے نکاح کے بارے میں سوچ رہا ہوں، صرف اس کو ایک بندھن میں باندھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس پر ایک ذمہ داری ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں فی الحال وہ شادی وغیرہ کے چکروں میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے شادی کے چکروں میں ڈال رہا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسے احساس ہو جائے کہ آنے والی زندگی میں اس کی زندگی میں کچھ شامل ہونے والا ہے۔ ابھی فاطمہ بھی 14 سال کی بچی ہی ہے، میں بس اس بچی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راگھا ڈاکو کی بیٹی ہے، وہی بیٹی جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ جب راگھا ڈاکو قبیلے میں تھا تب اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بچی تقریباً 6-7 سال کی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تب سے وہ بچی میرے پاس ہی ہے، میں ہی اس کی کفالت کار ہوں، ہمیشہ سے میں نے ہی اس کا خیال رکھا ہے۔ وہ جانتی تک نہیں ہے کہ وہ راگھا ڈاکو کی بیٹی ہے، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی، اسے یہی لگتا ہے کہ میں اس کا سگا بھائی ہوں اور وہ میری سگی بہن ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اشم تھی۔ اور تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے اس میں اپنی اشم نظر آتی ہے، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ میری اشم کا فیوچر بہت سیکیور ہو۔ میں جانتا ہوں میں جمرو پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہوں، اس کے لیے شاید زندگی میں کچھ حد تک مشکل ہو جائے گی، لیکن میں جمرو کے علاوہ اس وقت اپنی فاطمہ کے معاملے میں اور کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس وقت میرے لیے میری بہن کا فیوچر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے سجن سنگھ۔ میں بس کیسے بھی اس کے آنے والے کل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کے آنے والے کل میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں میں خود غرض ہو کر سوچ رہا ہوں، لیکن یہ فیصلہ جمرو کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوگا۔ وہ جو ہر وقت کہتا ہے نا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرا خیال رکھے، کوئی نہیں جو مجھے پوچھے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اس کی زندگی میں فاطمہ آ گئی نا تو اس کے پاس بھی زندگی جینے کی ایک وجہ ہو جائے گی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری فاطمہ اس کے لیے ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوگی۔ ویسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ دوام نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے سردار کے یقین پر یقین تھا، وہ جانتی تھی سردار کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور پھر اپنی بہن اور اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے تو وہ کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ارے یہ سب کچھ تم آج ہی لے کر آ گئے، یہ سب کچھ تم نے سنڈے کو لانے کے لیے کہا تھا، تم نے کیا سمجھا کہ میں یہ سب کچھ میں ایسے ہی آ جاتا؟ ارے میں اپنے بھیا کو پورا ہفتہ کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی ہوں، پھر ہفتے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو سب لے کر آ جاتے ہیں، لیکن تم تو ساری چیزیں آج ہی لے کر آ گئے۔ تھینک یو سو مچ، تمہیں کام ہوگا نا، تم جاؤ، میں اپنی ساری چیزیں اندر لے جاؤں گی۔ وہ شاپنگ بیگز اور ٹیڈی بیئر کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گھسیٹنے لگی تو جمرو نے خود ہی آگے ہوتے ہوئے اس کی چیزیں نکالنے میں مدد کی تھی۔ تمہیں آج کہیں گھومنے نہیں جانا؟ میرا مطلب ہے، وہ سردار کہہ رہا تھا تم ہاسٹل میں بور ہو جاتی ہو، اور اگر تم بور ہو رہی ہو تو میرے پاس 1-1.5 گھنٹہ ہے، میں تمہیں کہیں سے گھما کر لا سکتا ہوں، سیر پر بھی چل سکتی ہو تم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے فاطمہ کی آنکھوں میں تو چمک سی اتر آئی تھی۔ ہیں سچ میں؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ سردار بھیا تو مجھے صرف سنڈے کو پارک لے کر چلتے ہیں، لیکن تم تو آج ہی لے کر چل رہے ہو، گریٹ۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھ بھی گئی، ہاں نہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی، جبکہ جمرو بھی کندھے اچکا کر اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھالنے لگا۔ اس سے پہلی ملاقات میں وہ صرف اور صرف سردار کی بہن تھی جو اس کی ذمہ داری تھی، اور جمرو صرف اور صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا، لیکن آج یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہاں، پہلی نظر میں اس لڑکی نے اس پر کوئی اثر نہیں دکھایا تھا، نہ اچھا نہ برا، بلکہ وہ تنگ آ چکا تھا اس کے مسلسل میسیجز پر،
लेकिन सरदार उसके लिए इस तरह का कुछ सोच रहा था, ये जानकर वो अपने कदम रोक नहीं पाया था। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फातिमा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना था। सरदार ने अपनी बहन के मामले में इस पर यकीन किया था, यानी अपनी बहन के लिए इसको चुना था, तो वो इसका यकीन कैसे टूटने देता। फिलहाल वो एक छोटी सी बच्ची थी जैसे सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन जिस माहौल में जुमरू ने परवरिश पाई थी वो अभी बच्चा हरगिज़ ना था। वो हर तरह का सही गलत समझता था और उसने फैसला कर लिया था वो सरदार के यकीन को कभी टूटने नहीं देगा। वो इस धूप छाँव के सफ़र में फातिमा के लिए घना साया बनेगा। हाँ, वो कहता था इसका कोई नहीं है, लेकिन उसे लग रहा था कि फातिमा उसका सब कुछ बन जाएगी। बहुत जल्द ये लड़की उसके दिल की दुनिया पर राज करेगी। उन्हें आज यहाँ आए 5वां दिन था और इन 5 दिनों में इन सब की आपस में मुलाकातें बहुत कम होती थी। बेला सुबह सुबह इकबाल को लेकर कहीं निकल जाती। वैसे तो वो दोनों ही हनीमून पर आए थे, लेकिन यहाँ पर चल सिर्फ और सिर्फ बेला का चल रही थी। वो जो कहती थी वही बाला कहता था, जबकि रेहान का ज़्यादातर वक्त रुबाब का ख्याल रखते हुए गुजर जाता था। उनके डॉक्टर ने बेशक कह दिया था रुबाब के बच्चे को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस वक्त उसे मुसलसल उल्टियाँ हो रही थी और इसके उल्टियों की वजह से रेहान को हर वक्त ही परेशानी लाक होती रहती थी। और वैसे भी सरदार और बाला के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता नहीं था। न जाने क्या वजह थी कि वो ना तो एक साथ कहीं बाहर जाते थे और नहीं ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। हालांकि कल तो इन्हें रुबाब से पता चला था कि रेहान हर रोज़ ही कहीं ना कहीं जाता है। कभी कभी तो उसे 1-1.5 घंटे तक अकेले कमरे में रहना पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान हुए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं की थी। जबकि सरदार का तो बस एक ही काम था, जहाँ उसे दुआम गए वहाँ उसे खुश करने के लिए ले जाता था। मुसलसल उसकी फरमाइशी प्रोग्राम जारी थी और सरदार उसकी हर फरमाइश की जी हजूरी कर रहा था। लेकिन इस सब के बीच वो अपना ज़रूरी काम भी भूले नहीं थे। एक ख़ास मकसद के लिए वो यहाँ आए थे, जिस पर वो काम कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इनकी मौजूदगी का पता आगे पहुँचा रहा है, वरना ऐसे कैसे मुमकिन था कि न ज़रा सी मालूमात मिलती थी साबिर हुसैन के बारे में और फिर सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता जैसे साबिर नामी कोई आदमी वहाँ मौजूद ही ना हो। इस तरह काम सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी ऑफिसर कर सकता था और उनके साथ सरकारी ऑफिसर बस एक ही था। वो रेहान पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इस पर यकीन करना चाहते थे, इसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि रेहान पर यकीन करके शायद वो गलती कर चुके हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो तेज़ी से अपने अपने कमरों से बाहर निकले थे। इरादा साबिर हुसैन की न्यू लोकेशन ट्रेस होने के बाद वहाँ जाने का था। इन्हें इतना तो पता ही था कि साबिर हुसैन इसी इलाके में कहीं छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ, यह समझना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। पिछले 5 दिन में कोई 12 जगहों पर जा चुके थे, लेकिन यह इत्तेफाक था या कुछ और। इन 12 जगहों पर साबिर तो दूर साबिर का नामो निशान नहीं मिला था, बल्कि इन जगहों पर कोई गलत या सही काम हो रहा था। इस चीज़ का भी कोई शुबा ना था। हमें एक और लोकेशन मिली है जहाँ पर शायद साबिर हमें मिल सकता है, हम वहीं जा रहे हैं। वैसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए बाहर निकले थे, जबकि रेहान भी इनके साथ गया था। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ की लोकेशन मिली है तुम लोगों को? तुम लोगों को खबरें कौन दे रहा है? मेरा मतलब है तुम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि साबिर हुसैन तुम्हें यहाँ पर मिलेगा? वो गाड़ी में सवार होते हुए इनसे सवाल करने लगा था। बहुत लोग हैं हमारी पहुँच में जो हमें मालूमात दे देते हैं। ये बात अहमियत नहीं रखती। फ़िलहाल अहमियत ये बात रखती है कि हम साबिर हुसैन तक किस तरह से पहुँचेंगे। वैसे समझ नहीं आता वर्दी मौजूद एक आदमी जो हर तरफ से अपनी सेफ्टी को सिक्योर किए हुआ है, वो हमसे क्यों डर रहा है? मेरा मतलब है वो इतना बुज़दिलाना काम क्यों कर रहा है? अब देखो, अगर मुझे देखा जाए तो मैं एक आम से कबीले का एक आम सा सरदार हूँ जो शायद इसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझसे डर कर भाग रहा है। ऐसा कौन सा डर है इसका जो इसे मुझसे दूर होने पर मजबूर कर रहा है? तुमने बचपन में सर हमला किया था, शायद इस वजह से वो तुमसे डर गया होगा। सरदार के अजीबो गरीब सवाल पर रेहान ने कोई वजह देने की कोशिश की तो अब की दफ़ा सरदार का बेबाक कहकर गाड़ी में गूंजा था। तुम भी याद करते हो रेहान, इतना बड़ा ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर जिसके आगे पुलिस की पूरी नफरी सर झुका कर रखती है, जिसके एक हुक्म पर बड़े से बड़े फैसले होते हैं, वो एक मामूली से सरदार से डर कर भाग रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि साबिर भाग नहीं रहा, बल्कि मुझे अपने पीछे भगा रहा है। क्या तो बनती है कि एक पुलिस वाला होते हुए मुझे यहाँ किसी पुलिस स्टेशन में नहीं मिला? मतलब तुम्हें नहीं लगता कि मुझे चुप कराया जैसे उसे कोई डर हो? हालांकि मैं इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरदार उसे देख के बोला तो अब की दफ़ा रेहान खामोश हो गया। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? रेहान को उलझा था। हाँ, तुम क्या कह सकते हो इस बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है सरदार, ये साबिर हुसैन को पता कैसे चला कि तुम इसे ढूंढ रहे हो? अगर वो हमसे भाग रहा है तो मतलब वो जानता है कि तुम इसका पीछा कर रहे हो, तो इसे बताया किसने? ये बात तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि बात हमारी बीवियों को भी नहीं पता, बल्कि वहाँ पर जुमरू और मीरू के अलावा हम किसी को बता कर नहीं आए। और जुमरू मीरू जान से तो जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा राज नहीं खोल सकते।
بالا اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ریان اپنی جگہ گھبرا سا گیا. یہ کافی عجیب سی جگہ تھی جہاں سے وہ آئے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جو اب تک ان کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ جگہ بالکل خالی تھی, خالی کہ ایسا لگ رہا تھا یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو. اس نے پلٹ کر ایک نظر ریان کو دیکھا جو ہر طرف دیکھتے ہوئے کافی پرسکون سا نظر آتا. یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ریان, اتنا بڑا پولیس والا اتنا بزدل ہے کہ وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے. ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ یہ آفیسر اتنا ڈرپوک ہوگا, ہے کہ نہیں؟ سردار کا ممتاز مذاق اڑانے والا تھا جبکہ ریان صرف کندھے اٹھ کے آگے تھا. ہاں ڈرپوک لگتا تو نہیں تھا لیکن بہت ڈرپوک واقع ہوا ہے. لگتا ہے اسے تمہارے پاور کا اندازہ ہے. اسے اچھے سے پتہ ہے کہ سامنے کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ سردار دلدار کھڑا ہے. اور ویسے بھی بچپن میں جو حالت تم نے اس کی تھی اس کے بعد تو آج بھی اسے سانس مشکل سے ہی آتی ہوگی. بالا نے اسے بچپن کا قصہ یاد کروایا تھا جب اس نے چاقو اس کی گردن پر مارا تھا. وہ یقین سے کہہ سکتا تھا زیادہ نہیں سی لیکن اس کی گردن کا کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ضرور ہوا تھا اس دن. اور یہی وجہ ہے لیکن کافی بزدل واقعہ ہوا. وردی والے اتنے بزدل ہونے تو نہیں چاہیے. ریان تم کیا کہتے ہو؟ تم تو وردی والے ہو نا. ایک بات بتاؤ, اگر اس آفیسر صابر کی جگہ تم ہوتے تو کیا تم بھی اس طرح سے مجھ سے بھاگتے؟ سردار نے اچانک اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو ریان کو چھل رہا تھا لیکن پھر اگلی ہی لمحے وہ نفی میں سارے لا گیا تھا. آف کورس ریان, تم نہیں بھاگتے کیونکہ تم ایک بہادر آفیسر ہو, ایماندار آفیسر ہو, اپنی جاب کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہو. تمہارے جیسا آفیسر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جب تمہارے جیسے آفیسر ایسے صابر حسین جیسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں نا تو یہ یقین کرو تمہارے جیسے آفیسر کو گدی سے پکڑ کر چوراہے پر لٹکانے کا دل کرتا ہے. دانت پیستے ہوئے سے گھور کر بولا تو ریان گھبرا سا گیا تھا. ارے ریان, تمہیں اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ سردار تو صرف تمہارے جیسے آفیسر کی بات کر رہا ہے, تمہاری بات تھوڑی نہ کر رہا ہے جو تم اتنے ڈر گئے ہو. خیر چھوڑو ان باتوں کو, چلو نکلتے ہیں یہاں سے. یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور جگہ پہنچ کر ہم لوگ ناکام لوٹ رہے ہیں. بالا گاڑی کی طرف بڑھا تو ریان بھی سردار کی نظروں سے غائب ہوتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا جبکہ سردار مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا. ہیلو سارے, ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا. میں یقین سے کہتا ہوں وہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ آج جو ان کے ساتھ میرے چند لمحے گزرے ہیں نا, میں اپنے آپ کو ہر طرف سوالوں میں گھرا محسوس کر رہا تھا. آپ ہر جگہ سے غائب بنانا, کسی طرح کا کوئی ثبوت نہ چھوڑنا آپ کی بزدلی کی نشانی ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. مجھے آپ سے ملنا ہے. میں آج رات کو آپ کے اڈے پر آتا ہوں, وہیں پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. صرف 2 جگہ اور رہ گئی ہیں, پھر یہ 15 دن پورے ہو جائیں گے. ہم لوگ بلوچستان سے واپس لوٹ جائیں گے. ان کے یہاں سے ناکام ہوتے ہی یہ لوگ یہاں پر نہیں رکیں گے. آج بھی بالا واپسی کی بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا قبیلہ اس کے بغیر بالکل بھی نہیں چلا. وہ خون کان سے لگائے ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی اس کی بات کو سن نہ لے. ٹھیک ہے سر, میں آج رات آپ سے ملنے آتا ہوں. وہیں آ کر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. نہیں سر, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ پیچھے قبیلے میں کچھ نہیں کر سکتے. وہاں اس نے ڈمرو کو چھوڑا ہوا. ڈمرو بہت زیادہ اثر انسان ہے. وہ آسانی سے کوئی گڑبڑ نہیں کرنے دے گا. ہاں سب کچھ سردار کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. ڈمرو اپنے کام میں اتنا چلاک ہے کہ آپ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ کسی کے ہاتھ آتا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈمرو کو پھنسانے کی سازش میں آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہاں لیکن اگر ڈمرو وہاں قبیلے موجود نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہی کچھ ڈاکو آپ کی لالچ میں آ جائے. ٹھیک ہے سر, میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں, پھر آپ کو آ کر اپنی پوری بات سمجھاتا ہوں. اس طرح فون پر بات کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. وہ کہتے ہوئے فون بند کرتا بھائی کی طرف نکلنے لگا تھا. جب دور سے بالا نے اسے دیکھا, اس سے پہلے کہ بالا اس کی طرف آتا, وہ خود ہی اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا. اچھا ہوا بالا تم تو آ گئے. تم لوگ رباب کا ذرا خیال رکھنا. رباب کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. آج بھی اسے مسلسل وامٹنگ ہو رہی ہے. یہاں کی ڈاکٹر جو تھی اس نے جو میڈیسن لکھ کر دی تھی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہاں کے مینیجر نے تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر ایک اور ڈاکٹر کا ایڈریس دیا. میں اس ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ تو کافی مشکل ہو جائے گا نا. تم ایسا کرو کہ رباب کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کو وہیں پر چیک اپ کرواؤ. اس طرح اگر تم ڈاکٹر کو لے کر آؤ گے اور پھر ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے بھی جاؤ گے تو یہ کام تمہارے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ تو ایک بہتر آئیڈیا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر یہاں آنے کے بجائے تم لوگ وہاں چلے جاؤ. بالا اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دے رہا تھا جس پر اس نے نفی میں سارے لایا. پہلے میرا بھی یہی ارادہ تھا لیکن پھر رباب کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. میرے خیال میں ڈاکٹر کو ہی لے کر آ جاتا ہوں. رباب وہاں تک جا نہیں پائے گی اور میں نہیں چاہتا رباب بے وجہ تھکاوٹ کا شکار ہو. فی الحال اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں اپنے بچے پر کسی طرح کا کوئی رسک لینا نہیں چاہتا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اسے ہاں تو کہہ دیا. جب اس کے جاتے اس نے اپنے فون پر سردار کو میسج بھی کر دیا تھا. بولو انسپکٹر, کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ کیوں سکون نہیں ہے تمہاری جان کو؟ ایک چھوٹا سا کام دیا ہے تم سے, وہ بھی نہیں ہو رہا. آخر ایسا بھی کون سا مشکل ترین کام تمہیں سونپ دیا جو تم کر نہیں پا رہے؟ بتاؤ مجھے کہاں تم میری مدد درکار ہے. سارا پلان میں تمہیں تیار کر کے دے چکا ہوں. ہماری نظر صرف اور صرف قبیلے موجود اس اسلحے پر ہے جو ہمیں چاہیے. تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ کتنا اسلحہ ہے. ارے اربوں خربوں کا اسلحہ اس نے اس قبیلے کے غاروں میں چھپا کے رکھا ہو. اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو مجھے خزانہ مل جائے گا
خزانہ اور تم اس میں میرا کام ہے میرا ساتھ دینے کے بجائے الٹی سیدھی کہانیاں بنا رہے ہو۔ دیکھ انسپکٹر ریان، تمہیں اپنے بچے اور بیوی کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں بھی تمہاری طرح نیا نیا جب پولیس والا بنا تھا تو بہت ایماندار تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایمانداری سے کام کروں گا تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر وقت اور حالات نے مجھے بتایا کہ سرکاری نوکری سے ہاتھ آئے 4 پیسے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ پیسہ تو وہ کام کا ہوتا ہے جو پیچھے سے ملتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں سردار قبیلے کے پیچھے تقریباً 18 سے 20 سال سے پڑا ہوں۔ جب اس قبیلے کا سردار دلاور ہوتا تھا اس زمانے میں اس قبیلے میں اربوں خربوں کا اسلحہ موجود تھا، لیکن دلاور وہ سارا اسلحہ آرمی کو شفٹ کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے بہت دفعہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، بہت دفعہ وہاں سے اسلحہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ میں ناکام ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ راگا ڈاکو قبیلے کا سردار میں نے بنایا صرف اور صرف وہاں سے وہ اسلحہ نکالنے کے لیے، لیکن راگا ڈاکو بھی اس معاملے میں بالکل ناکام نکلا۔ انہیں قبیلے کے لوگوں کو جواب دینا تھا، بلکہ قبیلے کے لوگوں کو نہیں، اس پاس جڑتے سارے قبیلے جو ڈکیتوں میں شامل تھے اپنا سارا اسلحہ سردار کی خدمت میں پیش کرتے تھے، کیونکہ سردار اس اسلحے کی قیمت کئی گنا بڑھا کر انہیں دیتا تھا۔ اتنا سارا مال جمع کر کے وہ ہمیشہ آرمی کے حوالے کرتے تھے۔ ہر سال کئی ٹرک وہاں سے آرمی میں بھیجے جاتے تاکہ اس کا ملک محفوظ رہے، حالانکہ یہی اسلحہ باہر ملکوں میں کروڑوں اربوں کا بکتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس طرح میں وہ اسلحہ حاصل کر سکوں، لیکن نہ تو سردار دلاور کے ہوتے ہوئے کر سکا اور نہ ہی سردار راگا کے ہوتے ہوئے، حالانکہ راگا پوری طرح میرا غلام تھا۔ اس کی بیٹی کو پالنے کی ذمہ داری لے کر میں نے اسے بہت اپنی باتوں میں لگانے کی کوشش کی، لیکن راگا ڈاکو کبھی میرے کام نہ آ سکا، اور پھر وہ سردار دلاور کا بیٹا اس قبیلے کا سردار بن گیا جس نے میری گردن پر چھری چلائی تھی۔ آج تک میری گردن سے نشان نہیں گیا، اور نہ ہی میں کبھی اپنی آواز میں کھل کر بات کر سکا ہوں۔ مجھے قتل کرنے کی سازش میں وہ تو ناکام ہو گیا، لیکن میری گردن پر لگنے والے چاقو کی وجہ سے میرے گلے کی ایک نس کٹ گئی۔ میں زندہ تو بچ گیا، لیکن مجھے بات کرتے ہوئے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ وہ لڑکا سمجھتا ہے میں اسے ڈرتا ہوں، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اسے زندہ تب تک رکھنا چاہتا ہوں جب تک میں اس قبیلے سے سب کچھ نکال نہیں لیتا۔ اس قبیلے پر ہر طرح کا حملہ ہمارا ناکام ہوتا ہے، پولیس وہاں جا نہیں سکتی اور کوئی عام انسان اتنا سارا اسلحہ وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ پلاننگ کی ہے۔ 14 سال پہلے جب سردار نے مجھ پر اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے پر چاقو سے گھائل کیا، میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کراچی کے ایک ہسپتال میں 4-5 سال تک کوما میں رہا۔ میری زندگی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تب مجھے پتہ چلا وہ لڑکا مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ لڑکا جس کی آنکھوں میں نے اس رات نفرت کی چنگاری دیکھی تھی، وہ مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ اس قبیلے کا سردار بن گیا۔ میں ڈر گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، وہ لڑکا مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اس لیے میں نے فوراً اپنی پوسٹنگ لاہور میں کروا لی۔ لاہور سے تقریباً 1.5 سال بعد ہی میں آزاد کشمیر میں چلا گیا، اور وہاں سے تقریباً 2.5 سال بعد میں آگے چلا گیا۔ میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تو مجھے یہی پتہ چلتا کہ ڈکیت قبیلے کا سردار میری تلاش میں جانتا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف میرا قتل کرنا تھا۔ میں اپنی پوسٹنگ چینج کرتا رہا، جہاں جہاں میرا پتہ کرتا میں وہاں سے آگے بڑھ جاتا، اور جہاں جہاں مجھے ڈھونڈتا میں وہاں رکتا ہی نہیں، کیونکہ اس رات میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی موت چمکتی دیکھی تھی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، اس کے سامنے آتی ہی وہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں اس کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتا۔ اس رات شراب کے نشے میں نے ایک چھوٹی معصوم سی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ 6 سال کی بچی میرے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن مجھ پر وحشت سوار تھی۔ میں پوری طرح سے وحشی ہو گیا تھا۔ وہ وحشت تب کم ہوئی جب وہ بچی میرے ہاتھوں میں دم تو ہو چکی تھی۔ مجھے لگا بہت بڑا کیس بن جائے گا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بھاگ نہیں سکا۔ دلاور کا بیٹا مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ آج بھی مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی موت سے بھاگنے کی بہت کوشش کی ریان، اور بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہوں، اتنا تھک چکا ہوں کہ اب مجھ سے مزید بھاگا نہیں جا رہا۔ اس لیے میں نے اب اپنے ڈر کا سامنا کرنے کی ٹھان لیا۔ ریان، میں نے ٹھان لیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اس طرح اس سے چھپ کر کیوں بیٹھا ہوں؟ ہاں، کیونکہ میں بزدل ہوں۔ اس طرح میں چھپ کر بیٹھا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جب میرے سامنے آئے گا تو وہ مجھے جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ میں اس کے قبیلے سے کروڑوں اربوں نکال کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اسے بلوچستان بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے قبیلے کے باہر میری 1000 سے زیادہ نفری کھڑی ہے، صرف اور صرف اس قبیلے سے وہ اسلحہ نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ اسلحہ اس قبیلے سے نکلے گا میں آزاد ہو جاؤں گا، ہر چیز سے آزاد۔ مجھے وہ اسلحہ نکالنے کے لیے سردار کا وہاں نہ ہونا اہمیت رکھتا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے ڈکیت قبیلے کے ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا ہوا؟ ہاں، بہت غلط سوچتے ہو تم جان۔ جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے صابر حسین کی سوچیں شروع ہوتی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے دنوں سے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا بیٹھا ہوں؟ نہیں ریان، بالکل نہیں۔ یہاں سردار اپنی بیوی کو لے کر ہر طرف گھوم رہا ہے، اور وہاں اس کے قبیلے سے خاموشی سے اس کا سارا مال نکل ہے، وہ بھی قبیلے کے پچھلے رستوں سے۔ اس اسلحے کی قیمت 600 ارب سے زیادہ ہے۔ تمہاری تو قیمت سن کر ہی آنکھیں کھل گئیں۔ فکر مت کرو، تم نے میرا ساتھ دیا، تم سردار کو یہاں تک لے کر آئے ہو۔ میں تمہیں امیر کر دوں گا، تمہیں بہت امیر کر دوں گا۔ تمہاری بیوی بچے، ہر انسان جو تم سے جڑا ہے عیش کرے گا، عیش ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اس کی آواز سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بات کرتا تھا کیونکہ اس کے گلے کی ایک نس اب تک ڈیمیج تھی، جو آواز کو باہر لانے کا ذریعہ بنتی تھی۔ سردار نے جب اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ مرتے مرتے بچا تھا، اور اس حملے میں وہ ایک بہت انمول چیز کھو چکا تھا۔
وہ اپنی زندگی بھی کھوتے کھوتے رہ گیا تھا۔ 4 سال کوما میں رہنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی تھا، ویسی درندگی اس کے لب و لہجے میں۔ اسے اس معصوم بچی کی زندگی برباد کرنے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ ہاں، اسے اس بات کا ہرگز افسوس نہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اسے صرف اور صرف اس چیز کی فکر تھی کہ ذرا وہاں سے اسلحہ نکالے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا صابر حسین کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن اگر قبیلے سے اسلحہ نکل رہا ہے، ڈکیت قبیلے کے لوگ ملے ہوئے تھے، تو اس بات خبر جمہوریوں کو اب تک کیوں نہیں لگی تھی؟ وہ ہر طرف نظریں گھما رہا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بولنے والا انسان یہاں بھی تھا یا پھر وہ اس سے بھی چھپ کر بیٹھا کوئی چال چل رہا تھا۔ بالا نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ وہ بے لق قبیلے لے آیا ہے، یعنی کہ وہ اس کی عزت کا محافظ بن کر اسے ایک پرسکون اور محافظ جگہ پر پہنچا چکا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بالا کا شکریہ ادا کیا تھا، اور وہ اس بات کو بھی قبول کر چکا تھا کہ ڈاکو بالا اس کی بہن کو نہیں چھوڑے گا۔ ایسے بھی وہ اس کی عزت کا محافظ تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنی بہن کا فیوچر ایک ڈاکو کے ساتھ نہیں سوچ رہا تھا، لیکن جس طرح وہ اس کی عزت کا محافظ بن چکا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے ڈاکو بالا کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ڈکیت قبیلے کے سردار دلاور کے سب سے خاص دوست یوسف کا بیٹا تھا۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف بالا کے بارے میں جاننے کا تھا، لیکن اسے معلومات ملتے ہی انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ دلاور نامی آدمی کوئی عام ڈاکو نہیں، بلکہ وہ پولیس کی خفیہ طریقے سے مدد کرتا تھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے اس نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جب اچانک ہی اسے ایک دن صابر حسین کا فون آیا۔ وہ خود پریشان رہ گیا کہ اتنا بڑا ڈی آئی جی آفیسر اسے فون کیوں کر رہا ہے۔ جب اسے اس کا اصل مقصد پتہ چلا تو پہلے اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر جس طرح سے اس نے اسے سمجھایا کہ صرف وردی پہن لینے سے وہ کوئی ایماندار آفیسر نہیں بن جائے گا اور نہ ایمانداری میں کچھ حاصل ہوگا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ صابر حسین انسان کو قائل کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس نے ریحان کو اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہاں، اسے کوئی مسئلہ نہ تھا سردار اور بالا کو اپنی باتوں میں بہلا کر بلوچستان لے کر جانے کا۔ راگا ڈاکو نے اس کا راز تو ویسے بھی کھول دیا تھا کہ صابر حسین بلوچستان میں، ایسے میں وہ اسے اتنے سالوں سے چھپا ہوا تھا تو مزید 15 دن تک تو چھپ ہی سکتا تھا۔ صابر حسین نے اسے بتایا تھا کہ سردار کے قبیلے میں اسلحے کی بہت بڑی تعداد ہے، جو وہ سالوں سے جمع کرنے کے بعد پاک فوج کو دیتا ہے۔ وہ پاک فوج کے لیے دوبارہ بھی تو بہت بڑی تعداد میں اسلحہ جمع کر سکتا تھا۔ اگر یہ اسلحہ اس کے کام آ سکتا تھا تو کیوں نہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کروڑوں اربوں کا اسلحہ ہوگا۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ 1-2 ٹن اسلحہ ہی ہے جو آگے پہنچانا ہے، لیکن اب اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا قبیلے خزانوں کا علاقہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں کے نقشے بنے ہوئے تھے تو مطلب صاف تھا کہ بات صرف تھوڑے بہت خزانے کی نہیں تھی، یہاں بہت کچھ تھا، اور پرانے پولیس والے جانتے بھی بہت کچھ تھے۔ صابر حسین کے علاوہ قبیلے کے کچھ رازوں سے کوئی بھی واقفیت نہیں رکھتا تھا، لیکن صابر حسین نے تو اپنی پوسٹنگ اس گاؤں میں صرف اور صرف اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے کی تھی، جس میں وہ ناکام ہو گیا تھا، اور آج ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اس نے قبیلے میں آگ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں اس نے پولیس نفری کو بھی شامل نہیں کیا تھا۔ ان سب کے پیچھے کا مقصد بے شک لوگوں کو صرف اور صرف قبیلے کے ڈاکوؤں کو ختم کرنا لگا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا اصل مقصد قبیلے کو اپنے مطابق لے کر آنا تھا، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا، اور پھر اس کی ایک غلطی اسے قبیلے سے کوسوں دور کر چکی تھی، ورنہ وہ راگا کو کسی بھی طریقے سے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر وہاں سے اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر اس میں وہ ایک دفعہ کامیاب ہو جاتا تو اس سے زندگی میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن خزانے کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی خزانے تک پہنچ نہیں سکا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جان کو خطرے میں ڈال کر واپس قبیلے کے سردار دلدار کے خلاف میدان میں اترنے کو تیار تھا۔ اس انسان کا لالچ انتہا تک جا چکا تھا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ قبیلے کا خزانہ پیارا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ پوری بات جانے بغیر ہی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہاں سے نکلتے اس نے ہر طرف دیکھا، دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے اس نے وہاں سے نکلنے کا سوچا تھا۔ وہ واپس ہوٹل پہنچا تو سب کچھ پرسکون تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر اس سے ملی ہی نہیں، جبکہ ان کے پاس بیٹھتی اس نے رات کا کھانا بھی کھایا تھا۔ کسی نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کچھ گپیوں میں ہی شام سے رات ہو گئی تھی، جبکہ اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہوئے بھی وہ بالکل پرسکون تھے۔ سردار کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، یعنی کہ صابر حسین کے بارے میں اسے بھنک تک
نہیں لگی تھی، مطلب وہ وہاں پہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا اور یہاں ریان بھی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا. کسی نے اس سب کو روک کر رکھا ہوا تھا. اس کا ارادہ انہیں مزید بلوچستان میں روکنے کا تھا، لیکن آج ہی صابر حسین کا میسج آیا تھا کہ وہاں اس کا کام بالکل اینڈ لگا ہو، یعنی کہ وہ قبیلے سے سارا اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو رہا تھا. اور یہاں سردار کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی. سردار اسے جان سے مارنے کے لیے یہاں آ کر اسے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے چالاکی سے آئے بغیر اپنا کام کر رہا تھا. وہ صابر حسین سے سچ میں متاثر ہو گیا تھا. وہ آدمی ضرورت سے زیادہ چالاک تھا اور ریان آج اس بات کا گواہ تھا. سردار، ہم تو صابر حسین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے اور کل ہماری واپسی ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں. ہمیں اس طرح خاموشی سے واپس لوٹ جانا چاہیے. سردار شام کو باہر نکلا تو اس کے پیچھے ہی ریان بھی آ گیا تھا. وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا تھا کہ اسے پتہ چل سکے وہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھنے. جب ریان ان کے پاس آتے ہوئے بالا سے پوچھنے لگا، سردار بھی کچھ حد تک مایوس لگ رہا تھا. مجھے لگتا ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں. اگر وہ یہاں ہوتا تو اس طرح مجھ سے بھاگتا نہیں، کیونکہ وہ ایک پولیس والا ہے، اس کے پاس پاور ہے. ایک چھوٹا معمولی ڈاکو اس کا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے. پھر کیا کرنا ہے آگے؟ میرا مطلب ہم واپس جا رہے ہیں. ویسے دیکھتے ہوئے نا امیدی سے بولا، ہاں واپس ہی جائیں گے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. خیر تم اپنی تیاری مکمل کر لو، کل شام کو نکلیں گے. وہ کیا ہے کہ صبح میری سجن سائی ایک دفعہ پھر سے بلوچستان دیکھنا چاہتی ہے. وہ مسکرا کر بولا تو بالا بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا، جبکہ ریان بھی انہیں پوری طرح سے نا امید دیکھتے ہوئے پرسکون سا ہوتا اپنے موبائل پر صابر حسین کو میسج کر کے بتا چکا تھا کہ اب وہ بالکل آزاد ہے. 15 دن پلک جھپک کر گزر چکے تھے اور وہ لوگ صابر حسین کے بارے میں کچھ بھی پتہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. مطلب صاف تھا کہ اب یہ معاملہ پوری طرح سے کلیئر ہو چکا تھا. وہاں سردار کے ڈکیت قبیلے میں پولیس والوں نے ڈکیتی کر لی تھی اور یہاں سردار اتنا کچھ کر کے بھی خالی ہاتھ رہ گیا تھا. خیر سردار کو دھوکہ دینے کا اسے افسوس تو تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے اپنا آنے والا فیوچر سیکیور کر لیا ہے.